बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है। ये नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने का सिलसिला जारी था, उसके बाद स्क्रूटनी शुरू हुई, लेकिन एक तमाशा पूरा दिन आज जो है वो देखा गया मुल्क में। और उस तमाशे ने पूरा सिस्टम बेनकाब करके रख दिया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नंगा करके रख दिया है। मोर अप्रोप्रिएट वर्ड कि नंगा करके रख दिया है इस सिस्टम को, बता दिया है कि इसकी औकात क्या है, इस सिस्टम की ये किस तरह से काम कर रहा है। और दूसरी तरफ ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद हवाओं का रुख बदल रहा है, शायद जो है वो इमरान खान के साथ कोई डील हो गई है। ये जो हल्की सी एक ब्रीदिंग स्पेस मिली इमरान खान को, ये एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि शायद इमरान खान के साथ कोई डील हो गई है। और जो प्रोपेगेंडा अनासिर हैं वो ये खबर तक फैला रहे हैं कि एक अहम शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात हो गई है। क्या हक़ाइक़ हैं ये मैं आपके सामने रखूंगा। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमिश्नर और रियासती इदारों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी इसलिए है क्योंकि जो वादे किए गए थे, जो तमाम तर जो कमिटमेंट्स थी, वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं। अब ये कौन कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी, किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये आपको बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट चला गया है बल्ले का निशान खत्म कराने के लिए। मियां नवाज शरीफ की और नून लीग की जो नौकरी है उसमें इतना जुट गया है इलेक्शन कमीशन के हर हद तक जाने को तैयार है। पेशावर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दी है कि बल्ले का निशान खत्म किया जाए, जो हुक्म इम्तना दिया गया था, जो स्टे ऑर्डर दिया गया था, उसको खत्म किया जाए। ये तमाम तर हक़ाइक़ आज के व्लॉग में मैंने आपके सामने रखने हैं। गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जिनका इजहार आप कर रहे हैं। अपनी राय के बारे में भी ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए इंतहाई मोहतरम, इंतहाई काबिल कदर होगी। सबसे पहले बात कि ये इस वक्त जो पूरे मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है, उसने पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया है। मैंने पहले कहा था कि बेनकाब का वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड मुझे यहाँ पर लगता है कि इस सिस्टम को नंगा कर दिया गया है। क्या हुआ क्या है, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने का सिलसिला जारी था 25 तारीख से। उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी जो है वो शुरू हुई। चंद एतराज़ात भी सामने आए, उन एतराज़ात को कहीं पर दूर कर दिया गया। अब हुआ क्या, नॉमिनेशन पेपर्स जब हासिल किए जा रहे थे, तहरीक इंसाफ के लोगों से नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, छीन कर भाग जाते थे। और उसके बाद जब वसूल करने थे, आरओ अपने दफातर को ताले लगाकर गायब हो जाते थे, गुम हो जाते थे, भाग जाते थे। और यही चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में लेकर गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया था और कहा गया था कि जी तहरीक इंसाफ इलेक्शन डिले करवाने की कोशिश कर रही है, कि ये आरओज़ का इलेक्शन होगा। आरओज़ अपना काम कर रहे हैं, आरओज़ अपना जो है वो वफादारी दिखा रहे हैं, जिनको दिखानी चाहिए थी, उनके जिनके वो नौकर थे उनको वो वफादारी दिखा रहे हैं। आरओज़ ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी शुरू हुई, उस पर एतराज़ात आना शुरू हुए, उस पर फैसले होना शुरू हुए, और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है। और ऐसे जो है वो भोंडे एतराज़ात उस पर आयद किए गए, ऐसे घटिया एतराज़ात आयद किए गए जिनको दुरुस्त मानते हुए उन नॉमिनेशन पेपर्स को जो है वो रद्द किया गया, उन नॉमिनेशन पेपर्स को मुस्तरद कर दिया गया है। अब डेफिनेटली हाई कोर्ट में ये मामला जाएंगे, अपने ट्रिब्यूनल्स जो कायम किए गए हैं वहाँ पर जजेस के सामने जाएंगे। हो सकता है बहुत से केसेस में रिलीफ भी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर आरओज़ अपना काम कर रहे हैं। और इसी खदशे का इजहार किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसी खदशे का इजहार किया था इमरान खान ने कि ये आरओज़ के इलेक्शन होंगे, और वही हो रहा है। वो अपनी वफादारी दिखा रहे हैं अपने मालिकों के साथ। एन 122 से इमरान खान के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। एन 89 से भी इमरान खान के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। आप इनका तरीका वारदात चेक करें कि एतराज़ात जब आयद किए गए थे वो तारीख ख़त्म होने से एक दिन पहले आयद किए गए थे। मियां नसीर हैं, कोई एमपी है, उनकी जानिब से एतराज़ात सामने आए थे इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर्स पर, जिस पर समाअत हुई और वो फैसला महफूज कर लिया गया। हमेशा होता ये है कि फैसला महफूज कर लेते हैं और बिल्कुल लास्ट आखिरी वक्त में जाकर सुनाते हैं कि जब कोई और ऑप्शन बाकी नहीं बचता। अब हुआ ये कि 30 तारीख आखिरी थी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करने में। 5 बजे तक वो स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होना था, 5 बजे तक इब्तदाई फहरिस्तें जो है वो जारी की जानी थी। अब ये फैसला महफूज रखा हुआ था, अब वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जाकर
4:45 پہ یعنی کہ 5 بجے کے آس پاس وہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ تجویز کنندگان، تائید کنندگان، وکلاء سب کو اغوا کر لیا جاتا ہے. زلفی بخاری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کے نامینیشن پیپرز کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور ان کے تجویز کنندگان کو، ان کے تائید کنندگان کو، ان کے وکلاء کو 6 لوگوں کو اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ دوبارہ اس سلسلے میں اعتراضات ختم کر کے دوبارہ نامینیشن پیپرز فائل نہ کر سکیں. اور وقت گزر گیا. عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ بالکل لاسٹ مومنٹس پر جا کر وہ فیصلہ سنایا گیا، نامینیشن پیپرز کو ریجیکٹ کر دیا گیا. خرم لطیف کھوسا کے بھی اسی حلقے سے NA-122 سے نامینیشن پیپرز کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ادھر سیالکوٹ میں آپ دیکھ لیں، اس حد تک ڈرے ہوئے ہیں یہ لوگ، اس حد تک خوفزدہ ہیں یہ لوگ کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف میدان میں نکل آئی تو ہمارا ککھ نہیں بچنا. ریحانہ ڈار اور عروبہ ڈار جو کہ ان کی بہو ہیں، ریحانہ ڈار عثمان ڈار کی والدہ، انہوں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے تھے. خواجہ آصف کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا. اور اس کے بعد ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ تھی عروبہ ڈار جو کہ عمر ڈار کی وائف ہیں، عمر ڈار جنہیں گزشتہ روز اغوا کر لیا گیا تھا. ان دونوں کے نامینیشن پیپرز کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اعتراض کیا عائد کیا گیا کہ سوشل سیکیورٹی کے واجبات ادا نہیں کیے. یار کوئی خدا کا خوف کر لیں، کہیں پر کچھ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز سامنے لے آئے کہ جو لاجک میں آتی ہو، جو ذہن ماننے کو تیار ہو. سوشل سیکیورٹی کے واجبات ادا نہیں کیے، بجلی کا بل آپ نے ادا نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، نامینیشن پیپرز جو ہے وہ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں. اور خواجہ آصف کے لیے حلقہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. ریحانہ ڈار کے وہاں پر نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے، عروبہ ڈار کے ریجیکٹ ہوئے. جو ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ تھیں خواجہ آصف کو وہ تحفے میں رکھ کے، پلیٹ میں رکھ کر وہ حلقہ دے دیا گیا ہے، کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. آئیں اب وہ بلا مقابلہ، وہاں پہ چھوٹی پارٹیز ہوں گی، خواجہ آصف جو ہے وہ الیکشن جیت جائے. NA-15 مانسہرہ سے اعظم سواتی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ، ان کے نامینیشن پیپرز کو ریجیکٹ کر دیا گیا. میاں نواز شریف کے نامینیشن پیپرز وہاں سے منظور کر لیے گئے، حلقہ کھلا چھوڑ دیا گیا میاں نواز شریف کے لیے. اب جیت جائیں میاں نواز شریف بلا مقابلہ. تو بھائی آپ الیکشن ہی نہ کروائیں نا، کیوں الیکشن کروا رہے ہیں؟ کیوں آپ قوم کا وقت، قوم کا پیسہ، قوم کے وسائل کیوں آپ ضائع کر رہے ہیں؟ آپ ویسے ہی ادارے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ جیت گیا ہے، یہ بندے ان کو آپ بٹھا دیں لا کر. یہ تماشا پورے ملک میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے. اس کے بعد جو شام محمود قریشی، زین قریشی، مہر بانو قریشی، ان کے نامینیشن پیپرز پر جو ہے وہ اعتراضات عائد کر دیے گئے تھے. یہ صورتحال ہے، ہر جگہ پر جو ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے. اس نے پورے سسٹم کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. اس کے بعد تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. عمران خان سے کسی عام شخصیت کی ملاقات ہو گئی ہے. پروپیگنڈا عناصر یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ خبریں پھیلا رہے ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ کا ٹویٹ بہت وائرل ہوا کہ جی ہواؤں کا رخ بدل گیا، فلاں ہو گیا، ٹمکاں ہو گیا، عمران خان کو ڈیل مل گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. احتشام علی عباسی صاحب جو کہ بہت سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا. ان کا پہلا جو ٹویٹ تھا انہوں نے یہ لکھا کہ عمران خان آ رہا ہے، آنے والے دنوں میں ایک ایسی خبر آپ سنیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا. ہنی ٹریپ ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے. نگران حکومت، الیکشن کمیشن، عدالتوں اور ملکی اداروں کے خلاف ایک بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، لیکن واضح کر دوں وہ پریس کانفرنس PTI کی نہیں ہوگی. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. یہ پریس کانفرنس نون لیگ کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور اس کا پہلا ٹریلر آپ نے دیکھ لیا. جاوید لطیف کی ماڈل ٹاؤن کے باہر وہ میڈیا سے گفتگو، وہ پریس کانفرنس جس میں وہ ایجنسیوں کو، اداروں کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ایک بار پھر سے لاڈلا بنایا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو لیول پلینگ فیلڈ کبھی بھی نہیں تھی، آج ہمیں صرف فیلڈ ملی ہے، لیول ہمیں پھر نہیں مل رہا. یہ باتیں کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب. بھئی اسلام آباد ایئرپورٹ پر نادرہ کا پورا سسٹم جا کر گھٹنے پکڑ لیتا ہے میاں نواز شریف کے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. کہاں سے لے کر لندن سے وہاں سے انہوں نے فلائی کیا، اس کے بعد سعودی عرب سے دبئی سے وہ اسلام آباد سے لاہور، کہاں پر سرکاری اہلکار موجود نہیں تھے. پھر آپ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اور پھر ایجنسیوں کو، اداروں کو، ریاستی اداروں کو یہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے میں یہ ادارے شامل تھے. پھر بات کی جاتی ہے جی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، بات کی جاتی ہے جی جوڈیشل مارشل لا ہے. ایک فیصلہ عمران خان کے حق میں آ گیا، ان کو لگنا شروع ہو گیا کہ جی جوڈیشل مارشل لا لگا ہوا ہے. جس طرح سے یہاں پر نواز شریف کو ریلیف ملا ہے، نواز شریف کو جس طرح سے یہاں پر کیسز سے بری کیا گیا ہے، کیا وہ جوڈیشل مارشل لا نہیں تھا؟
پی ٹی آئی نے تو کبھی اس حوالے سے بات نہیں کی، پی ٹی آئی نے تو کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ پی ٹی آئی تو کہتی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے ہی کہتی آئی ہے کہ اس ملک کی آخری امید صرف عدلیہ ہے، اور عدلیہ سے ہی امید ہے کہ وہ انصاف کرے گی، عدلیہ سے امید ہے کہ وہ انصاف دلائے گی، پی ٹی آئی کو صرف اسی سے امید ہے۔ یہ ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کہتی آئے، اور ابھی بھی کہتے ہیں، ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں۔ گزشتہ چند روز سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، عمران خان سے شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، ایک اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی خبریں آ رہی تھی، لیکن ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب پروپیگنڈا ہے، یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ خوف ہے انہیں عمران خان کا، خوف ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو ذرا سے بھی بریدنگ سپیس اور مل گئی تو ان کا ککھ نہیں بچے گا، ان کا بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ احتشام علی بازی صاحب کا ٹویٹ میں نے ایک آپ کے سامنے رکھا، اس کے بعد ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا، وہ بھی دیکھ لیں۔ کہتے ہیں کچھ دوست سمجھ رہے ہیں کوئی ڈیل ہو گئی ہے، عمران خان ڈیل کرنے والوں میں سے ہوتا تو پہلے دن ہی باہر ہوتا، یہاں کیسز بنانے والے، ڈرانے دھمکانے والے تھک گئے ہیں، عمران خان کو توڑ نہ سکے اور اب مزید کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے یہ قصہ اب بند ہو رہا ہے، اب نورین کو لانچ کرنے والوں کا رونے کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ نورین رو رہی ہے، یہ ٹرینڈ کرتا رہا۔ جمہور کی طاقت یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ سے یہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہے سوشل میڈیا کی طاقت، یہ ہے عوام کی طاقت، یہ ہے جمہور کی طاقت۔ جمہور کی طاقت کیا ہے کہ ایک گانا لانچ ہوتا ہے نک دا کوکا، اور وہ ان کے نک کا کوکا بن جاتا ہے، اس سے یہ اتنے زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جمہور کی طاقت، یہ ہے عوام کی طاقت۔ ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ میں چلا گیا جی، 2 الگ الگ درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ سکندر سلطان راجہ سمجھ لیں یا الیکشن کمیشن سمجھ لیں، میاں نواز شریف کی نون لیگ کی نوکری میں اس حد تک جتے ہوئے ہیں، اپنی وفاداری ثابت کرنے میں اس حد تک جو ہے وہ چلے گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہی نہیں ہے وہ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا، عدالت نے فیصلہ دے دیا انتخابی نشان الاٹ کرنا ہے، بحال کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ اپنا کام کریں، لیکن نہیں۔ 3 دن اجلاس کیا، 3 دن، اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ جائیں گے۔ 2 درخواستیں پشاور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہیں، ایک نظر ثانی کی درخواست ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ جی انتظار جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا، آپ فوری طور پر انہی چھٹیوں میں ڈویژنل بینچ بنائیں اور فوری طور پر درخواست سماعت کے لیے مقرر کریں گے۔ 2 درخواستیں الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کر دی گئی ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس پر اب کیا ٹیک لیتی ہے، کیونکہ 11 جنوری تک اس کی سماعت ملتوی کی گئی تھی، اور جو سنگل رکنی بینچ ہے اس نے کہا تھا کہ ڈویژنل بینچ 11 جنوری کو بنے گا، اس کے بعد اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ جو 2 درخواستیں الیکشن کمیشن کی گئی ہیں، اس پر عدالت کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے، اور کیا یہ ڈویژنل بن پاتا ہے یا نہیں بن پاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو کچھ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں ہوا ہے اور آنے والے 24 گھنٹوں میں ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس نے پورے سسٹم کو کھول کر رکھ دیا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ ملک میں کس طرح سے کام ہو رہے ہیں، ملک میں تمام ادارے، خصوصاً جو آروز کے حوالے سے جو خدشات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی، وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنی نوکری کس طرح سے کرنی ہے اور انہوں نے اپنی وفاداری کے ثبوت کس طرح سے دینے ہیں، وہ سب کے سامنے عیاں ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔